अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे जी आज आर्मी चीफ की पुरअमन तब्दीली कल की सबसे बड़ी खबर थी और इसके पीछे बहुत सारी कहानियां भी यकीनन होंगी जिनका खुलासा आज हम करवाने की कोशिश करेंगे बुखारी साहब से। स्मूथ ट्रांजिशन जिसके हवाले से कहा जा रहा था कि शायद प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं कुछ चीज़ें, कहीं पर जाकर चीज़ें रुक सकती हैं, लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि फिर सब अच्छा ही अच्छा हो जाता है और ये स्मूथ ट्रांजिशन जो है वो अमल में आती है। इसके पीछे की कहानी क्या है, आखिर ऐसा क्यों कर हो पाता है और कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो इसके पीछे थे और उनकी मदद की वजह से जो है वो हम इस स्मूथ ट्रांजिशन को हमने देखा है और पाकिस्तान ने उसको एक्सपीरियंस किया है। पंजाब में एक बार फिर से तब्दीली की जो आवाज़ें हैं वो उठने लगी हैं। ख्वाजा आसिफ साहब बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स जो हैं वो देते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि अब हमें पंजाब का रुख जो है वो करना चाहिए और पंजाब को वापस लेना चाहिए। जरदारी साहब के पंजाब में आने की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। पंजाब हुकूमत में जरदारी साहब का क्या रोल हो सकता है? अगर पंजाब में वाकई तब्दीली आने वाली है तो पंजाब का अगला वज़ीर आला कौन होगा? क्योंकि पंजाब को एक्चुअली एक बड़ा डिसिप्लिन किस्म के वज़ीर आला की आदत तब से थी जब मियां शहबाज शरीफ साहब इस सूबे को जो है वो चला रहे थे और जब भी कोई सर्वे होता था तो कहा जाता था कि पंजाब के वज़ीर आला का पहला नंबर है। लेकिन फिर हमने बुज़दार साहब का दौर जो है वो उसको एक्सपीरियंस किया और फिर हमजा शहबाज साहब आए। लेकिन अब अगला वज़ीर आला जो है वो कौन होगा, ये एक बड़ा ही अहम सवाल है अगर पंजाब में तब्दीली आ रही है और वो किस तरह से आ रही है ये भी बुखारी साहब से हम जानेंगे। PTI का जलसा, कल की एक बड़ी अहम खबर जो है वो होने वाला है PTI का जलसा, कि PTI जो है वो जलसा करने कहाँ जा रही है। सबसे पहले तो ये सवाल है, दो जगह की इजाज़त ले रखी है, रावलपिंडी या इस्लामाबाद। हेलीकॉप्टर उतरने की इजाज़त जो है वो अभी तक जो है वो कहा जा रहा है कि मिल नहीं पा रही है। क्या प्लान है? क्या PTI के पास कोई लाएहामल है कि जो लोग आकर ज्वाइन करने वाले हैं उनको बताया जा सके कि हमने करना क्या है, हमने जलसा करना है, हमने धरना देना है, कितना रुकना है क्या? लेकिन अभी तक कोई भी जो हिकमत अमली है वो वाज़ेह नहीं हो सकी। इस पर भी हम बात की। तकरीर बड़ी होने वाली है वज़ीर आज़म साहब की, क्योंकि इमरान सनाउल्लाह साहब ने आज भी जो है वो अच्छी पॉजिटिव बातें की हैं। नूली की तरफ से बड़ी अच्छी पॉजिटिव बातें आ रही हैं और वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान को दावत देते हैं कि आएँ बैठें, जो है वो बात करके चीज़ें हल होती हैं। खान साहब का रवैया, खान साहब की स्पीच, खान साहब के जो अल्फाज हैं कल जो वो अदा करेंगे अपनी तकरीर में, वो बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि वो क्या लबो लहजा जो है वो इख्तियार करते हैं। क्या कुछ नरमी उसमें आती है? क्या साथ बैठकर बात हो सकती है इंतखाबात के हवाले से या नहीं हो सकती है? बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम। माजरत के साथ आज इंट्रो ज़रा थोड़ा तवील हो गया, लेकिन मेरा ख्याल है आज बहुत कुछ है बात करने को हमारे पास। सबसे पहले तो वही चीज़ के ये स्मूथ ट्रांजिशन किस तरीके से अमल में आई? आपकी तवालत जो है इंट्रो की वो मुझे आज बिल्कुल तंग नहीं कर रही है, इसलिए कि आपने बहुत खूबसूरती से कोशिश की है चीज़ों को सम अप करने की। देखिए, गुजारिश ये है, पहली बात तो ये है कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके एक ऐसा इशू जो पिछले ऑलमोस्ट 7 महीने से पूरी कौम को जकड़े हुए था, वो बिलाखिर अपने मंतकी इंजाम को पहुँच गया। जब मैं कहता हूँ मंतकी इंजाम तो वो ये है कि जिसमें ख़तरा हो किसी चीज़ का कि कोई ऐसी अनहोनी हो सकती है जिससे कौम का भी नुकसान हो, पाकिस्तान का भी नुकसान हो और अवाम में इज़्तिराब फैले, वो अवॉइड हो गया है। अब असल बात यह है कि ये मैनेज कैसे हुआ है, किसने ये सब कुछ किया है, इसके बीच में किसने कितना रोल प्ले किया है, इसके ऊपर तो बात हम ज़रा बाद में करेंगे। पहले हम ये देखें कि जो अब नए आर्मी चीफ का नाम सबके सामने है, आसिम मुनीर साहब हैं, जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है और साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब हैं। ये दोनों बहुत प्रोफेशनली बहुत सॉलिड और बहुत सीनियर मोस्ट लोग हैं। लिहाजा अगर मेरिट्स की बात करते थे, खान साहब के मेरिट के ऊपर लगना चाहिए, तो फिर उनको अब आराम से इसको एंडोर्स करके इसकी तारीफ़ करनी चाहिए कि वाक़तन मिलिट्री लीडरशिप जो है इस वक्त मेरिट्स पर। वो तो वो नहीं क्या कर एलामिया जारी हुआ, मुबारकबाद दी गई, वो एलामिया जिस तरह से जारी हुआ है उसके अंदर जो कंटेंट थे वो उसके अंदर छुपा हुआ जहर जो है वो सबको समझ आता है। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है इसको अब मज़ीद घसीटना नहीं चाहिए और जो उनके हवारी हैं, जो उनके चेले चांटे हैं, उनकी तरफ से जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, आप ये देखिए कि एक तरफ आपका सबसे बड़ा मुतालबा ये था कि जी एम्पायर जो है उनको न्यूट्रल होना चाहिए। मैं तो जी क्रिकेट में न्यूट्रल एम्पायर लेके आ गया था जी। तो अब जब उन्होंने अल्टीमेटली सोचा कि वाक़तन हो जाना चाहिए न्यूट्रल, तो तब से आप उनको मुख्तलिफ नामों से पुकार रहे हैं कि जी ये तो न्यूट्रल तो जानवर होता है जी। मैं दोहराना नहीं चाहता, वो अल्फाज बहुत हो गई तज़ीक पहले ही फ़ौज की, इन हवालों से मज़ीद नहीं करना चाहिए। आपने फ़ौज को जिन जिन नामों से पुकारा, हम कल भी गुफ्तगू कर चुके अपने प्रोग्राम में कि हिंदुस्तान में ज़रा देखिए क्या तमाशा बन रहा है। खान साहब के नाम को लेके जो वो फ़ौज के ऊपर अपनी पुरानी भड़ास निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारी फ़ौज ने हमेशा उनके दांत खट्टे किए हैं, हमेशा उनके एग्रेशन को
نہ صرف ڈیفنس کیا ہے بلکہ ان کو ناکو چنے چبوائے ہیں، جس کی لیٹسٹ مثال آپ کو یاد ہے جب جہاز لے کے وہ یہاں آئے تھے ابھینندن صاحب، تو کیا حشر ہوا تھا ان کا. تو اس لیے ان کو تو چبھن رہتی ہے، اور خاص طور سے ان کو ISI سے بڑی تکلیف ہے. ISI کے چونکہ جو چیئرمین اس وقت نئے ہمارے آرمی چیف بنے ہیں وہ ISI کے چیف رہ چکے ہیں، اس لیے اور بھی زیادہ بڑے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں ان کے نا. تو اچھا بہت باتیں ہو رہی ہیں. بخاری صاحب کل سے ایک سوال جو ہے وہ تنگ کر رہا ہے، مطلب پورا دن جو ہے وہ میڈیا اس کے اوپر بات کرتا رہا کہ اب یہ ہونے والا ہے، اب وہ ہونے والا ہے. پورا دن جو ہے وہ نظریں ٹی وی کے اوپر لگی ہوئی تھیں، اور بس ابھی بات رکی کہ رکی، یہاں پر اٹکی وہاں اٹکی. یہ سلسلہ چل رہا ہے. لیکن پھر ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ پھر تو سب امن ہی امن تھا، سب اچھا تھا، اتنی اسموتھ رہی چیزیں. اس کے پیچھے بھی یقیناً کوئی کہانی تو ہوگی، اور وہ کہانی آپ کو ہی پتہ ہوگی. یہ ہم جو ہے نا آرام سے کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اب چیز معاملہ حل ہو گیا ہے، اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں کتنے آرام سے ہو گیا، لاسٹ منٹ تک بات چیزیں ہٹ گئی. یہ آرام سے نہیں ہو گیا تھا نا، لیکن بالکل آرام سے نہیں ہوئی. اچھا اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے. آپ کو خان صاحب کے نکلنے سے لے کے اور پھر شہباز شریف صاحب کے لندن جانے تک، اور کون کون ان کے ساتھ تھا، ان سارے حوالوں کو ذرا تھوڑا سا اپنے سامنے رکھنا پڑے گا. دیکھیے، ایک تو PDM کی قیادت نے بہت پازیٹیو رول ادا کیا ہے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ اتنی سینسٹیو یعنی پوسٹنگ تقرری اور اتنا سینسٹیو رول ان کا، اس کے اوپر 13 جماعتیں ایک پیج پہ تھیں. 13 کی 13 جماعتوں میں سے ایک وائس آف ڈسینٹ آپ کو نہیں ملی، اور سب نے انڈورس کیا پرائم منسٹر کے فیصلے کو. لیکن باجوہ صاحب کیسے مانے ہیں؟ اصل بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ باجوہ صاحب کی طرف سے سوشل میڈیا پہ ان کے جاننے والوں کے مختلف قسم کے بیانات ہم نے سنے. یہاں تک بھی کہا گیا کہ اگر میں مجبور مجھے کیا گیا تو میں مارشل لاء لگا دوں گا. یہ کہا گیا باقاعدہ، کیونکہ اس طرح کی خبریں تو آ رہی تھیں. یہ ساری سینسٹیوٹی کو سمیٹنے کا 2-3 بندے جو ہیں ان کو کریڈٹ جاتا ہے، اور ایک کو سب سے زیادہ کریڈٹ جاتا ہے. اس کا نام ہے ملک احمد خان. اچھا، یہ پہلے پنجاب حکومت کے سپوکس پرسن تھے، آج کل پرائم منسٹر کے ڈیفنس پر مشیر ہیں. ٹھیک ہے، بہت دھیمے مزاج کے آدمی ہیں، بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں ان کو، ہماری دوستی ہے ان سے. نستعلیق آدمی ہیں. ان کی فوج کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ کے اندر اپنے ذاتی تعلقات بہت بھرپور ہیں. اچھا، تو ایک ایسے وقت میں جب بات بالکل پھنس گئی تھی، جس کو کہتے ہیں نا اڑپھس ہو جانا، اچھا، اس وقت ان کا رول بہت پازیٹیو رہا. انہوں نے جرنیلوں کے ساتھ بات کرنا آسان نہیں ہوتا، اور خاص طور سے جب جرنیل پاور میں ہو نا تو اس کو جا کے اپنی بات منوانا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ تو آپ مانتی ہیں. یہ ویسے کوئی بڑی اندر کی خبر معلوم ہو رہی ہے، کیونکہ ملک احمد خان ایک پورے ٹاپ پہ ایک لیڈرشپ، آبویسلی اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف، یہ ذرا اتنے پرومیننٹ لیڈر نہیں ہے، لیکن پھر بھی رول تو بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے آپ صحیح پہنچی ہیں صحیح بات تک. میں نے کہا، میں اس لیے یہ ذکر کر رہا ہوں ان کا، نارملی ہم اس طرح نام لیتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ بہت نزعی مسئلہ تھا، یہ بہت گمبھیر مسئلہ تھا. خان صاحب کی پوزیشن اپنی طرف ہے، انہوں نے کہا میں لگنے نہیں دینا. وہ تو سمجھتے تھے کہ اس ملک میں آج اور آج کے بعد جتنے آرمی چیف لگے میں نے لگانے ہیں. پرائم منسٹر کا استحقاق کوئی چیز نہیں ہوتا، وہ تو یہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے تھے. ملک صاحب کا رول کیا تھا؟ کیا برج کا رول پلے کیا، قائل کرنے کا رول پلے کیا، کیا رول تھا؟ دیکھیے، ایک ایسی سٹیج بھی آئی when he was shuttling between the journals. اچھا، almost shuttling. جیسے میں نے کہا بہت دھیمے مزاج کے آدمی ہیں، کم بولتے ہیں لیکن بولتے بہت ٹھیک ہیں. تو انہوں نے اس لیڈرشپ کو قائل کیا اس بات پر کہ یہ ٹرانزیشن اگر پیسفل نہیں ہوئی تو ملک کا بہت نقصان ہوگا. اور دوسرا کریکٹر اس کے پیچھے جو ہے، جس کی میں سمجھتا ہوں گائیڈنس ہے ساری، وہ ہے اسد زرداری صاحب کا. آپ کو یاد ہوگا کہ آخری دنوں میں، بالکل 2-3 دن پہلے اس اعلان سے، وہ اچانک کراچی سے اسلام آباد آ گئے تھے، اور اسلام آباد میں آگے پھر انہوں نے اس کو کہتے ہیں نا کمان سنبھالی پوری اس پروسیس کی. تو یہ 2 آدمی جو ہیں ان کا بہت پازیٹیو رول ہے اس حوالے سے کہ معاملہ جو ہے حتمی طور کے اوپر سیٹل ہو گیا. فواد چودھری کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ سیاست کے امام ہیں وہ. ہاں نہیں، وہ تو اس میں بھی تھوڑا بہت سرکسزم ہے، لیکن وہ مانتے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے. دیکھیے، زرداری صاحب نے پنجاب میں بات تو آپ نے پنجاب کی ہے، بعد میں ہم کریں گے اس کے اوپر. ان کا پنجاب کا رول دیکھیے، انہوں نے آلموسٹ سیٹل کر دیا تھا معاملہ. اس پر ہم بعد میں بات کریں گے. اب وہ پھر آ رہے ہیں، وہ اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اگلا سیگمنٹ ہے بخاری صاحب، وہاں تفصیل پوری چاہیے نا. تو دو لوگوں کا رول بہت پازیٹیو. obviously شہباز شریف صاحب ایز پرائم منسٹر اپنی جگہ، ان کا بھی رول ہے بہت. انہوں نے بڑی پیشنس کا مظاہرہ کیا، وہ شٹل کرتے رہے لندن میں، امریکہ میں، ہر جگہ جا کے. انہوں نے ان پر یہ الزام لگا کہ انہوں نے جناب کنسلٹ کیا ہے ایک مغرور
مجرم کو. وہ اب کیا جرم تھا ان کا وہ بھی میرے خیال سے آہستہ آہستہ وہ داغ دھلنے والا ہے کیونکہ واڈا پر سے دھل گیا ہے. تو اب جو اصل بات ہے نا اس کی طرف آنا چاہیے ہمیں. یہ لیڈرشپ تو آ گئی, اب آگے اسٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ دیکھیے جناب عمران خان صاحب نہیں اس کے پیچھے ایک اور بات رہ گئی. اب مجھے ٹائم تھوڑا مل گیا ہے تو اس کے پیچھے ایک اور بات, ایک اور سوال ہے کیونکہ بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن جو ہے وہ چل رہی ہے. ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ ملک صاحب کے رول کو تھوڑی دیر کے لیے مائنس کر دیتے ہیں. ملک صاحب کی ایفرٹس اگر نہ ہوتی جس طرح کہ آپ بتا رہے ہیں, اور ملک صاحب کا کیریکٹر اگر اس میں نہ ہوتا تو منظرنامہ کیا ہوتا؟ دیکھیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب انہوں نے اپنا رول افیکٹولی پلے کرنا شروع کیا اس وقت صورتحال یہ تھی کہ سٹنگ آرمی چیف جو ہے وہ مارشل لا کی ٹرمینالوجی استعمال کر رہے تھے. اچھا, آپ سمجھ آئیے کر رہے تھے یا واقعی پریکٹیکلی کچھ ہونے والا تھا؟ میں نے کہا نا آپ سے کہ یہ سنسنی خیزی وہاں موجود تھی. اچھا, لیکن دو اور باتیں جو میں بھول جاؤں گا نا, ایک تو آپ مجھے بھلا دیتی ہیں باتیں. میرے سوال کا جواب, آپ کے سوال کے جواب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تعیناتی بنیادی طور پر 3 سال کے لیے ہوئی ہے. اچھا, لیکن اس قوم پر ایک اور فوج پہ ایک احسان اور بھی ہے عمران خان صاحب کا جس کا ذکر بہت ضروری ہے کہ انہوں نے قانون سازی کر کے آرمی چیف کے ٹینیور کو 3 سے 6 سال کر دیا. اچھا, تو یہ اب آگے بھی لاگو ہوگا؟ اب آپ مجھے نہیں, ابھی تو قانون ہے بھائی, وہ لاگو ہونا کیا مطلب ہے؟ اٹس اے لا. اور اگر یہ واقعتاً اس طرح ہوتا ہے تو وہ جو ایک تاثر تھا کہ فوج ڈیوائیڈڈ ہے, فوج میں کچھ لوگ جو ہیں وہ پرو پی ٹی آئی ہیں, یہ سارے تاثر دم توڑ گئے ہیں. یہ سارے تاثر اب ختم ہو جانے چاہیے. اس کے ریفلیکشنز میں بتاؤں آپ کو. مثلا جو جنرل حیدرآباد صاحب ہیں ان کا استعفیٰ آ گیا ہے, جو ایک اور جنرل بہت کنٹروورشل ہوئے, ہم نے تو کبھی نہیں کہا ان کو, لیکن وہ لوگوں پی ٹی آئی کا ہی احسان ہے ان کے اوپر کہ انہوں نے ان کو کنٹروورشل کیا. ان کے بارے میں سن رہے ہیں کہ وہ غور کر رہے ہیں کہ شاید وہ بھی ریزائن کر دیں گے. تو ایک سکیننگ کا پروسیس جو ہے جس کو کہتے ہیں نیچرل آؤٹ کم آف این ایونٹ, وہ بھی ہونے والا ہے. تو اگر ایک میرٹس پر اپوائنٹڈ چیف آف آرمی اسٹاف 3 سال یا 3 سال کی بجائے 6 سال تک رہتا ہے تو وہ جو جس انٹرنل سٹیبلٹی کی ہم بات کرتے ہیں وہ تو یقینی طور پر انشور ہو جائے گی. مگر خرابی یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور اس کی لیڈرشپ خاص طور سے خان صاحب سیکھنے اور ماننے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوئے. اب بھی وہ غلطی کر رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ شہباز شریف کو نام لے کے کہیں, پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کو ایڈریس کر کے کہیں کہ آئیے جناب اب یہ سب کچھ تو ہو گیا, الیکشن کی بات کریں, وہ اب بھی فوج سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ارلی الیکشن لے کے دیں. اب مجھے بتائیے اس عقل کا آدمی ماتم نہ کرے تو کیا کرے, بولیں آپ. اچھا, یعنی جمہوریت ہے, آرمی کے ساتھ جو معاملہ جات تھے وہ سیٹل ہو گئے ہیں, چینج آف گارڈ آرام سے ہو گیا ہے. اب تو آپ سیکھ لیں کہ آپ نے جو بھی بات کرنی ہے آپ. اچھا بخاری صاحب, یہ آپ زیوم کر رہے ہیں کہ وہ مانگیں گے پنڈی سے الیکشن مانگیں گے, کہ رانا صاحب نے کہا پنڈی سے اب نہیں ملنے والے, اجازت دونوں جگہ کی لی ہوئی, اسلام آباد کی بھی پنڈی. آج کا بیان, اچھا ان کے اپنے جو فواد چودھری صاحب ہیں ان کا بیان, اسد عمر صاحب کا بیان کہ جی انشور کرائیں ارلی اور فیئر الیکشنز. نہیں میں وہی کہہ رہی ہوں کہ وہ پنڈی سے مانگ رہے ہیں, اسلام آباد سے مانگ رہے ہیں. وہ پنڈی سے مانگ رہے ہیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں ملٹری لیڈرشپ سے مانگ رہے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں ارلی الیکشن کرانے میں اور فیئر اینڈ فری الیکشن کرانے میں. مت ہماری گئی جس کو کہتے ہیں نا, یہ وہ صورتحال ہے. ٹھیک ہے جی. اور جناب دوسری بات جو باقی رہ گئی ہے کرنی وہ بھی کر دیتے ہیں میرے خیال سے. کر لیں. آپ نے ٹھیک کہا کہ الیکشن تو ملنے کے نہیں ہیں, وہ بھی ہم جب وقت آئے گا آگے بڑھیں گے ہم تو اس کی بھی بات ہوگی. اور اگر الیکشن دینے ہیں تو وہ آپ کو پولیٹیکل جو لیڈرشپ اس وقت رولنگ ایلیٹ ہے وہاں سے ملیں گے. جمہوریت کی اسپرٹ میں رہیں, جمہوریت کے معاملے جمہوری لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے طے کریں آپ. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کی مات تو ماری گئی ہے پہلے ہی, مزید اور ہزیمت آپ کو اس کے اوپر اٹھانی پڑے گی. باقی کی چند باتیں ایسی ہیں جو میں اس وقت گول کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ ہم دھرنے کے اوپر بھی بات کریں گے. تو بالکل کرنی ہے, پھر بریک لے لیتے ہیں. میرا خیال ہے بریک یہاں پر ایک چھوٹا سا لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کرنی ہے ایک اور بڑی اہم خبر کی, پنجاب میں تبدیلی جس کے حوالے سے جو ہے وہ اشارے کنایوں میں بات کرتے رہے ہیں بخاری صاحب, لیکن اب لگ رہا ہے کہ ایکچولی یہ چیز ہونے والی ہے. خواجہ آصف صاحب کا ایک بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ آج کے اب پنجاب کی طرف پڑھنے کا وقت ہے اور پنجاب حکومت اب لینی چاہیے. یہ بڑا ہی اہم ہے, کس طریقے سے یہ پروسیس جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے اور کتنی دیر میں, یہ جانیں گے اس بریک کے بعد. ساتھ رہیے. ویلکم بیک.
بیک جی. پنجاب میں ایک بار پھر سے سیاسی تبدیلی آنے والی ہے اور آبویسلی سیاسی تبدیلی آئے گی تو وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ بھی تبدیل ہوں گے. تو بڑے اہم سوالات جو ہیں وہ اس حوالے سے اٹھ رہے ہیں. زرداری صاحب کے حوالے سے خبریں ہیں کہ کل جو ہے وہ لاہور پہنچ جائیں گے. وہ لاہور شفٹ ہونے کی ایک تیاری کا بھی جو ہے وہ سلسلہ ہوا. اب کس حد تک اس خبر میں صداقت ہے, کس طریقے سے پنجاب کی نئی گورنمنٹ کا جو فارمولا ہے وہ طے ہونے والا ہے, اور پرانے چیف منسٹر جو ہو جائیں گے, جو ابھی سٹنگ چیف منسٹر ہیں, اگر تبدیلی آتی ہے تو وہ یقیناً سابقہ ہو جائیں گے, تو ان کا کیا کوئی رول ہوگا نئی آنے والی حکومت میں, اس پر ہم بات کریں گے. بخاری صاحب جی, یہ پنجاب میں سیاسی تبدیلی جو ہے نا, یہ آپ پہلے بھی کافی اشارے جو ہیں وہ اس کے بارے میں دے چکے ہیں, اب ایکچولی آن گراؤنڈ ہونے جا رہا ہے کچھ, کیونکہ سٹیٹمنٹس بھی اس طرح کے آ رہے ہیں. دیکھیے پنجاب کی جو حکومت ہے اور پنجاب میں جو اس وقت سیاسی منظرنامہ ہے وہ کافی کمپلیکس ہے. پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ کسی چیف منسٹر کو عدالت کے ذریعے تعینات کیا گیا کہ آپ چیف منسٹر ہیں. ووٹوں کا تو معاملہ اس وقت ختم ہو گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ حمزہ صاحب چیف منسٹر بن گئے تھے بزدار کے جانے کے بعد, مگر پھر عدالتوں کی مہربانی کی وجہ سے اس وقت جو چیف منسٹر ہیں وہ اس کرسی پہ براجمان ہوئے. تھوڑی سی تاریخ جو ہے وہ کہتے ہیں دورانی چاہیے بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے, اور وہ یہ ہے کہ جب پچھلی دفعہ یہ قصیہ ہوا تھا, عدالت کی طرف سے یہ مقرر ہو گئے تھے, اس سے پہلے زرداری صاحب نے پنجاب میں رول ادا کرنے کا فیصلہ کیا اور وہ تشریف لے آئے تھے یہاں آ کے انہوں نے سارے سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا. نون لیگ کی قیادت کو کچھ باتیں ماننے پر مجبور کیا, اچھا, اور وہ آصف زرداری کی باتیں مان گئے, اور یوں یہ فیصلہ ہوا کہ پرویز الہی صاحب کو نون لیگ کا اور پی ڈی ایم کا چیف منسٹر بنا دیا جائے. صحیح. آپ کو یاد ہوگا 6 گھنٹے وہ بیٹھے رہے چودھری شہزاد صاحب کے گھر اچھی طرح سے, بڑی سینسٹیو مومنٹس تھے تب بھی, اور بالآخر پرویز الہی صاحب مان گئے کہ ٹھیک ہے میں وہ ہوں گا. پھر رات کو ایک کال آئی, وہ بھی ایک سابقہ ہمارے فوجی مہربان تھے جو وابڈا کے چیئرمین بھی رہے ہیں, نام لینا ضروری نہیں ہے, سب سمجھتے ہیں کہ کون تھے وہ. ان کی ایک کال آئی اور رات کو سوئے تھے وہ نون لیگ کے چیف منسٹر, اور آنکھ کھلی اگلے دن ان کی بنی گلا میں, اچھا, تو وہ پی ٹی آئی کے چیف منسٹر بن گئے. وہ رنج تو ہے زرداری صاحب کو بھی ہے, اور ایک دوسرا جو نقصان ہوا اس کی وجہ سے وہ یہ کہ ایک 70 سالہ جو سیاسی تاریخ تھی ہماری, جو ایک فیملی کے گرد گھومتی تھی, ظہور الہی فیملی کے, اس میں پہلی دفعہ دراڑ پڑی. دراڑ آئی. 2 بھائیوں کے بیچ اتنی خلیج نہ پہلے کبھی تھی, نہ میں سمجھتا ہوں آئندہ نسلوں میں کبھی دوبارہ آئے گی جتنی اس وقت ہے. لہٰذا اب آپ نے خود ہی بتا دیا ہے کہ جناب وہ عزم لاہور کرنے والے ہیں زرداری صاحب, کیونکہ فارغ ہو گئے نا, شفٹ ہونے والے, لاہور شفٹ ہو جائیں گے یہاں بیٹھ کے. وہ جب آتے ہیں نا اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو وہ پھر بلاول ہاؤس میں ڈیرا ڈالتے ہیں. صحیح ہے. اور پھر لوگ جو ہے کچے دھاگے سے بندے آتے ہیں چلے ہوئے ان کے پاس نا, لوگ پہنچ جاتے ہیں. تو وہ اب چونکہ فیڈریشن سے فارغ ہو گئے, وہاں جو سب سے بڑا سینسٹیو مسئلہ تھا وہ تو حل ہو گیا. ایک بات جو اس میں کیا نہیں رہ گئی ہے ہمیں, وہ ہم میرے خیال سے یہیں کرتے چل جائیں کہ یہ آئین اجازت دیتا ہے حکومت وقت کو کہ اگر معاشی صورتحال بدحال ہو, بہتر نہ ہو, تو آپ الیکشن کی ڈیٹ کو 6 مہینے تک بڑھا سکتے ہیں. تو وہ بیچ میں ہم نے ایک دفعہ یاد ہے سنا تھا کہ جی الیکشن تو اب 2024 میں ہوں گے. بخاری صاحب نہ کریں. ہاں جی, خان صاحب تو سن لینا جی. لہٰذا ایاز صادق صاحب نے کہہ دیا, جناب ایاز صادق صاحب امپورٹنٹ آدمی ہیں. اچھا, ہمیشہ جو ہے ان کی جتنی بھی مذاکراتی ٹیمیں بنی ہیں اس کا حصہ رہے ہیں. سابقہ قومی نہیں, مجھے بتا دیں, آپ کے پاس اندر کی خبر ہے, یہ آپ ایاز صادق صاحب کے اوپر تو لگا رہے ہیں, لیکن آپ کے پاس اندر کی خبر بھی ہوگی, کیا ایسا سوچا جا رہا ہے واقعی کہ یہ میں آپ کو پتہ ہے میں اور آپ بیٹھ کے جو ایسا نہ ہو جائے کہ جو اپنے گپ شپ کرنی ہوتی ہے وہ ہم میٹنگ میں کر لیتے ہیں, جب یہاں آتے ہیں تو ہمیں سچ بولنا پڑتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو جائے خان صاحب کا جڑی تاریخ تھے سن اس سے ٹکرا دو. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کے راستے محدود ہوتے جا رہے ہیں, ان کو پولیٹیکل ہونا پڑے گا, ان کو جمہوری سوچ اپنی اپنانی پڑے گی. راستے ہیں, کوئی نہیں, کون کہتا ہے راستے نہیں ہیں. ٹف سے ٹف صورتحال ہو. آپ مجھے بتائیں ہندوستان میں پولیٹیکل کیوس کم ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے سنا وہاں کسی فوجی نے مداخلت کی ہے؟ کیا آپ نے 75 سال میں سنا وہاں پر مارشل لا لگا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ وہاں کے پولیٹیشین جو ہیں وہ بنیادی طور پر جمہوری سوچ رکھتے ہیں. تو یہ جو 2024 والی بات میں نے کی ہے نا, اس کو پھینکیے گا نہیں, یاد رکھیے گا, میں آپ کو یاد دلاؤں گا. اچھا, یاد رکھوں میں. سارا دار و مدار ہے کہ عمران خان صاحب کیا رویہ اختیار کرتے ہیں, اور یہ کل کی سپیچ میں اس کا ایک عکس نظر آنے والا ہے یقیناً. جی وہ یقینی طور پہ آئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب میں کئی تجربے ہو چکے ہیں اب. اچھا, دیکھیں نا, پنجاب میں بزدار کو لگایا گیا. خود عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ عسکری قیادت کا مجھ سے یہ تقاضا تھا
کہ آپ بزدار کو بدل دیں، اور بزدار کو آپ اس لیے بدل دیں کہ وہ کرپٹ ترین چیف منسٹر ہے پنجاب کی تاریخ کا، اور اس کی انہوں نے مثالیں دی کہ 6 تو انہیں آئی جی بدل دیے اور ہر پوسٹنگ پہ پیسے لیے، 5 چیف سیکرٹری بدل دیے. چلیے یہ تو ٹاپ پوزیشنز ہیں نا، ایس ایچ او سے لے کے اور ایس ایس پی تک کی پوزیشن کے اوپر پیسے لیے گئے کروڑوں میں، اور ایک ریکارڈ قائم ہوا ہے کہ اتنے مختصر عرصے میں ٹاپ لیول کے اتنے بیوروکریٹس جو ہیں وہ چینج کیے گئے ہوں. مجھے وہ بیان یاد آ رہا ہے خان صاحب کا، جب لگایا تھا خان صاحب نے بزدار صاحب کو، تو انہوں نے کہا تھا اس کے گھر میں تو بجلی بھی نہیں آتی. جی اور بڑا لاجک انہوں نے دیا. آپ جا کے دیکھیں ان کے گھر میں کیا نہیں آتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی ضد پر قائم رہے، اس لیے کہ کسی نے آپ کو یہ کہا تھا، اب یہ کسی آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ اگر بزدار کی حکومت گری تو آپ کی حکومت بھی گئی. کسی نے غلط تو نہیں کہا تھا، ہوا تو پھر وہی ہے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں اس کو پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، میں اس کو شومی قسمت کہہ لیتا ہوں، لیکن میں ان باکمال ہستی کا قائل ہونے کے لیے ابھی بھی تیار نہیں ہوں. اگلا وزیر اعلیٰ کون؟ اچھا جی، اب دیکھیے میں کہہ رہا تھا نا کہ ہم پہلے بزدار کو آزمایا، پھر اس کے بعد باری آئی حمزہ شہباز صاحب کی. حمزہ شہباز صاحب کو وقت بہت کم ملا، لیکن اس کم وقت میں پولیٹیکل وزڈم جو ہے اس کی اپلیکیشن بہت ضروری تھی، جو انہوں نے نہیں کی، اور یوں اقتدار ان کے ہاتھ سے گیا، ان کے چیف منسٹرشپ گئی. اس بات پر ان کے جو تایا صاحب ہیں، جن کا نام نواز شریف ہے، انہوں نے اس پر سخت ناراضگی، برہمی نہیں، ناراضگی کا اظہار کیا جب وہ لندن گئے تھے حمزہ شہباز شریف صاحب. اب اگر صورتحال نئی کروٹ لیتی ہے تو کون ہوگا کروڑ پتی، یہ ابھی اٹس ٹو ارلی، لیکن یہ کہ قرعہ فال کسی اور کے نام بھی نکل سکتا ہے. اچھا، اور وہ کون ہے میں نام نہیں دوں گا، لیکن کوئی نہیں ہوگا، مطلب وراثت میں نہیں ہوگا جو ہے اس کو ڈچ کیا جائے گا. لیکن ہم اپنے اسی پروگرام میں اس کا تذکرہ حوالہ کہیں نہ کہیں استعمال کر چکے ہیں، اس سے آگے نہیں جاؤں گا. اچھا، تو یہ بھی طے ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب میں پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. اس کے بارے میں یہ پرووربیل سیئنگ ہے کہ گورننگ پنجاب از گورننگ 2/3 آف پاکستان. ٹھیک ہے، آبادی 12 کروڑ، وسائل سب سے زیادہ، ایگریکلچر بیسڈ اکانومی سب سے. ایسے صوبے کو ایک ایسے ایڈمنسٹریٹر کی ضرورت ہے جو، میں نے کبھی چودھری پرویز الہی کو انڈرمائن نہیں کیا کہ وہ اچھے ایڈمنسٹریٹر نہیں تھے، کیونکہ ان کے 5 سال کا ٹینیور جو ہے وہ ایکسیلنٹ تھا، لیکن وہ اب لگتا ہے کہ رضیہ پھنس گئی گنڈوں میں. اب کیا رول ہوگا اگلی آنے والی؟ پہلے تو رضیہ پھنس گئی گنڈوں میں تو سمجھ لینا، اب یہ تو ہو گیا پرویز الہی. میں بالکل سمجھ گئی ہوں. مجھے یہ بتائیے گا کہ اگلی جو حکومت آ رہی ہے اس میں کوئی رول ہو سکتا ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ چونکہ میں نے کہا کہ وہ سیزنڈ پولیٹیشین ہے، وہ بڑی سیاسی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، فیملی کی ریپوٹیشن ہے پوری ہے، تو انہیں یہ ادراک تو ہو گیا ہے کہ دل کا جانا ٹھہر گیا ہے، اب صبح گیا کہ شام گیا. تو ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے آلریڈی رابطے کرنے شروع کر دیے ہیں، یا ان کے لوگوں نے نون لیگ سے. خان صاحب کو علم ہے ان رابطوں کا؟ خان صاحب کو کی برہمی جو 1-2 دفعہ انہوں نے اس پر ظاہر کی، اس سے پتہ تو چلتا ہے یہ. اچھا، اور یہ رابطے یہ اس لیے نہیں ہے کہ مجھے اب اس ٹینیور میں یا یہ اسمبلیوں کا جو ٹینیور ہے اس میں دوبارہ چیف منسٹر بنا دیں. اچھا، رابطے اس لیے ہیں کہ کیا اگلے عام انتخابات میں ان کے لیے کوئی رول ہے پنجاب میں کہ نہیں ہے. اچھا، اگلے عام انتخابات یہ ہے صورتحال منظرنامہ آج کا. تو کوئی بات بنے گی ان کی؟ دیکھیے میں نے کہا نا کہ سیاسی توڑ جوڑ کے وہ، میرا خیال یہ ہے کہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے تو وہ اپنی فیملی کو ری یونائٹ کرے. دیٹس دی بیسٹ ایکسپریشن. اور اس میں کوئی تلخیاں بہت زیادہ نہیں ہیں، کیونکہ چودھری پرویز الہی صاحب تو اپنی جگہ ٹھیک ہے. چودھری شجاعت حسین بہت بڑے دل کے مالک ہیں. وہ انہوں نے آج تک اپنی زبان سے ایک نیگیٹو سٹیٹمنٹ پرویز الہی کے بارے میں نہیں دیا. اور اسی طرح پرویز الہی نے بھی آج تک چودھری صاحب کے بارے میں کچھ نہیں کہا. تو گنجائش موجود ہے کہ یہ فیملی ری یونائٹ ہو. اور اگر وہ دوبارہ رابطے کریں تو پھر تو دونوں جو برادران ہیں، چودھری برادران، ایک پیج پہ آ گئے نا. ایک پیج پہ آنا پڑے گا، آگے نہیں آنا پڑے گا، تب بات آگے بڑھے گی. چلیں ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد جو ہے وہ بات کرنی ہے کل جو جلسہ پی ٹی آئی کرنے جا رہی ہے، یہاں پہ دھرنا پی ٹی آئی دینے جا رہی ہے، کہاں تک پہنچی ہے بات، کیا حکمت عملی، کیا لائحہ عمل، کیا نتیجہ اس سے نکلنے والا ہے، اس پر ہوگی بات. ساتھ رہیے، اس چھوٹے سے بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک جی. پی ٹی آئی کل جو ہے وہ نکل رہی ہے، جلسہ ہونے والا ہے، کیا دھرنا دیا جائے گا اور کہاں پر
جو ہے وہ یہ تمام سٹیج سجایا جائے گا. ہیلی کاپٹر کی اجازت جو ہے وہ بار بار لی جا رہی تھی لیکن وہ بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو نہیں مل رہی تھی. رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے بھی کچھ سٹیٹمنٹس بڑی کلیئرٹی کے ساتھ موجود ہیں کہ کہیں رستے بند کرنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی. پھر اسلام آباد انتظامیہ نے بھی جو ہے وہ 12 بجے تک کی اجازت دی ہے, یعنی دھرنا دے کر لانگ پیریڈ کے لیے جو ہے وہ بیٹھا نہیں جا سکتا. تو کافی جو ہے ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ کافی رکاوٹیں جو ہے وہ حائل ہو رہی ہیں کل کا جو پی ٹی آئی کا پاور شو ہے اس میں. بخاری صاحب کیا دیکھ رہے ہیں آپ, کتنا اہم ہے کل کا جلسہ؟ سب سے پہلے تو میں یہی جاننا چاہوں گی کہ اب خان صاحب کے مائنڈ میں جو ہے وہ کیا چیز چل رہی ہے, کیا وہ سوچ رہے ہیں کہ کن لائنز کے اوپر جو ہے وہ ان کی سپیچ ہوگی, کس سے مطالبہ ہوگا, کیا مطالبہ ہوگا؟ دیکھیں یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ عمران خان صاحب یہ ایک پاور شو کرنا چاہتے ہیں وہاں پر. اب تو خیر صورتحال کے میں گراؤنڈ ریالٹیز میں بہت ساری تبدیلیاں آ گئی ہیں, لیکن بنیادی طور پہ ان کا مقصد یہی تھا کہ وہ انسانی سروں کا سمندر لے کے اسلام آباد پر چڑھ دوڑیں گے اور پھر جو وہ کہیں گے وہی ہوگا. ایسا تو نہ ہوا ہے نہ ہونے جا رہا ہے, لیکن وہ بہرحال ماسٹر ہیں کراؤڈ جمع کرنے کے, لوگ ان کے لیے آتے ہیں, لوگوں میں وہ مقبول ہیں, لوگ وہ جمع کر لیں گے. میں یہ بالکل نہیں ماننے کے لیے تیار کہ ان کا جلسہ ناکام ہوگا. جتنا مرضی حکومت دعویٰ کرے, ان کے مخالفین دعویٰ کریں, وہ ایک رسپیکٹیبل شو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اب وہ فری فار آل نہیں ہے کہ جی ٹی روڈ پہ قبضہ ہے تو ہے قبضہ, جی کر لو جو کر رہے ہیں. ڈی چوک پہ ضرور پہنچنا ہے جی, ضرور پہنچنا ہے جی. یہ جو لبرٹی چوک ہے جی اس کا بیڑا غرق کرنا ہے جی, اس کو چوک کرنا ہے جی, ہو گیا جی چوک جی. اب اس طرح کی کھلی چھٹی نہیں ہے. 56 شرائط پر اجازت ملی ہے ان کو کہ یہ آپ لکھ کے دیں اور عمران خان صاحب اس پہ دستخط کریں اپنے کہ یہ منظور ہیں تب اجازت ہوگی. کہیں بعد میں خان صاحب یہ نہ کہیں مجھے پتہ نہیں تھا. نہیں, وہ پتہ کہ ہر چیز ایکسپوز ہو گئی نا. اب انہوں نے اسی لیے کہا ہے کہ خان صاحب کے اپنے دستخط ہوں گے تب ہم اجازت دیں. اچھا, ہونا کہاں ہے, پنڈی ہونا ہے یا اسلام آباد؟ دیکھیے پہلے تو انہوں کا خیال یہ تھا کہ پچھلی دفعہ کی طرح اور روایت کے مطابق فیض آباد کو وہ چوک کریں گے جو کہ ایک مین آرٹری ہے. صرف کیپٹل کوئی سڑک نہیں جاتی, وہیں سے آپ مری اور آگے آزاد کشمیر جاتے ہیں, وہیں سے آپ کراچی کو پشاور کے ساتھ لنک کرتے ہیں. ایک میسو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اے سارٹ آف اے یعنی جنکشن جس کو کہتے ہیں نا, جہاں سے بہت ساری آرٹریز نکلتی ہیں, اس کو چوک کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ چاروں طرف سے میلوں لائن ٹرکوں کی, بسوں کی, گاڑیوں کی لائنیں لگا دیں. وہ تو حکومت نے اجازت نہیں دی. اچھا, پھر انہوں نے دوسرا فیصلہ یہ کیا کہ فیض آباد کا وہ علاقہ جہاں پر پنڈی یعنی پنجاب کی حکومت ہے وہاں لگائیں. ٹھیک ہے. حکومت کو وہ بھی قبول نہیں تھا, اس لیے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر وہ ایک دفعہ وہاں جمع ہو گئے تو پھر ان کے لیے فیض آباد پہ قبضہ کرنا آسان ہو جائے گا. لہٰذا انہوں نے کہا جناب یہ تو نہیں ہو سکتا. اور حیران کن طور پہ پنجاب پولیس نے ان کے وہ کنٹینر وہاں سے کوئی 1 کلومیٹر پیچھے بھیج دیے. اچھا. اب وہ جو وہ ہے اپنے شمس آباد کے پاس جو سروے آف پاکستان کا دفتر ہے مین مری روڈ پر, اس کے سامنے ڈائس جو ہے ان کا بن رہا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے وہ ہیلی کاپٹر اترنے کی اجازت نہیں دیتے. پھر اسد عمر صاحب دے تو لاجیکلی ٹھیک بات ہے, خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے, تھریٹ الرٹس جو ہیں وہ موجود ہیں, وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کی جان کو جو ہے وہ خطرے میں ڈالا جا رہا ہے, اجازت نہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ان کو اتنا ادراک ہے اور حکومت بھی ان کو وارن کر چکی ہے کہ آپ نہ آئیں کھلے میں, آپ کی جان کو خطرہ ہے, تو پھر یہ چاند چڑھانا ضروری ہے. تو پھر رک جائیں ذرا, جلسہ اوائڈ کر لیں, تھوڑی دنوں کے بعد کر لیجیے گا جب خطرات نہیں ہوں گے. جب آپ خطرات سے کھیلنے جا رہے ہیں تو پھر پریڈ گراؤنڈ کیا اور کوئی دوسری جگہ کیا, ہیلی کاپٹر جہاں مرضی اتار لیں آپ. لیکن یہ انکار اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ وہاں اگر ایکسیس دے دی گئی تو پھر پی ٹی آئی کے لوگ کہیں گے جی ہم اپنے لیڈر کا استقبال کرنے وہاں جا رہے ہیں, دس از ہاؤ یو ول انٹر اسلام آباد. اور اسلام آباد پھر آگے بہت ولنریبل ہے. اتنے راستے ہیں جس سے آپ اپنی وہ حتمی منزل کے ہم نے ڈی چوک جانا ہے اور وہاں جا کے ہم نے چاند چڑھانا ہے, وہ پوری نہیں ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہی تھی, سوری میں اب آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, لیکن سوال میں یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ کو لگتا ہے کہ اتنا آسان ہے, مطلب رانا صاحب نے بھی کہا کہ جی آپ اس کو نا آگے کر لیجئے یا پھر نہ کیجئے, ختم کر لیجئے. فیس سیونگ تو خان صاحب کو بھی چاہیے. اب آپ اگر پی ٹی آئی کی سائڈ پہ میں آپ کو کر دوں تو وہاں پر یا خان صاحب کی جگہ پر رہ کر سوچیے کہ اتنا آسان ہے کہ ایک دم سے آپ کہہ دیں جی کہ جلسہ اب آپ نہیں کر رہے, وہ جلسہ جس کی اتنی ہائپ کریٹ کی ہے. دیکھیے کوئی بھی ان سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جلسہ نہ کریں, سب ان سے کہہ رہے ہیں کہ جلسہ کریں, قبضہ کرنے کی کوشش نہ کریں کیپٹل پر. یہ میرے خیال سے ود ان دا رائٹ آف این انٹیریئر منسٹر
کہ بھائی صاحب جو مرضی ہو جائے میں نے آپ کو اسلام آباد پہ قبضہ نہیں کرنے دینا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آج عمران خان صاحب کا ایک بہت انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ آیا ہے, تازہ بالکل, وہ میرے خیال سے اس کا ذکر یہاں کرنا بہت ضروری ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ دیکھیں میں نے کہا تھا نا آپ سے کس برق رفتاری سے مقدمات ختم ہو رہے ہیں. میری خان صاحب کی گزارش یہ ہے کہ اگر آپ پولیٹیکل وینجنس پر اپنے مخالفین کی وچ ہنٹ کرتے ہوئے ان پر جعلی مقدمے قائم کریں گے تو وہ عدم ثبوت کی موجودگی میں عدالتوں میں جا کے ختم ہی ہوں گے. یہی ایڈوائس میری اس حکومت کو بھی ہے کہ آپ بھی اپنے سیاسی مخالفین یعنی پی ٹی آئی اور ان کے لیڈروں پر مقدمات ایسے نہ بنائیں جنہیں آپ عدالتوں میں ثابت نہ کریں, کیونکہ آپ کی بہت تضحیق ہوگی جب وہ پورے نہیں ہوں گے. ایک اور بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ مجھے بھول جائے گی, وہ یہ کہ شیخ رشید صاحب نے ٹائم ہمارے پاس تھوڑا سا کم رہ گیا. جی اور شیخ رشید صاحب نے آج ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا کہ 7 ماہ کے بعد اسٹیبلشمنٹ سے روابط بحال کروں گا. میں ان کو ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ شیخ صاحب آپ کو اب گھاس نہیں ڈلنی, کیونکہ عمران خان صاحب پر یہ الزام ہے نا کہ انہوں نے محسن کشی کی ہے. آپ اس کے بدترین مرتکب ہوئے ہیں. آپ کو پنڈی سے اور خاص طور سے جی ایچ کیو سے اب کبھی گھاس نہیں ڈلے گی. آپ یوں سمجھیں کہ آپ کا رول اب ختم ہو گیا ہے. یہ کہنا بہت ضروری ہے, اس لیے کہ جتنا انہوں نے جی ایچ کیو کو کی تضحیق میں حصہ ڈالا ہے خان صاحب کی خوشنودی کے لیے اور اپنی اس وقت کی وزارت کے لیے, وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. تو ایک تو یہ بات ہے. جو آپ نے بات کی نا فیس سیونگ کی کہ خان صاحب کو فیس سیونگ چاہیے, میرا خیال ہے میں مشورہ تو نہیں دے سکتا اس کو, وہ اپنی نہیں سنتے. وہ ایک فلم کا ڈائلاگ تھا ہندوستان کی, جب میں فیصلہ کر دوں میں اپنی نہیں سنتا, وہ کسی کی بھی نہیں سنتے, اپنی بھی نہیں سنتے. لیکن وہ یہ ہے کہ آپ ضرور جائیں, جلسہ کریں, بھرپور جلسہ کریں, بھرپور پولیٹیکل پاور شو کریں, لیکن تصادم کو اوائڈ کریں. تصادم کو اوائڈ کرنا ہے. تصادم اگر آپ اوائڈ نہیں کریں گے تو نقصان کسی اور کا نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے, دیکھیں ہم پازیٹیو سوچنا چاہیے. ہو سکتا ہے خان صاحب جو ہے کل تیار ہو جائے بیٹھنے کے لیے, بات کرنے کے لیے, کہ آپ نے جو بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے, آپ نے یاس صادق صاحب کی جو بات کی ہے بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اگر اس کو ذہن میں رکھا جائے کہ یہ اگر بیٹھ کر بات چیت نہ ہوئی تو پھر اگر دونوں طرف سے ایگوز آ گئی, خان صاحب کی طرف سے تو آلریڈی موجود ہے, اس طرف سے بھی اگر ایگو آ گئی, آج تو دعوت دی گئی ہے کہ ساتھ بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں, لیکن اگر اس طرف بھی رانا ثناء اللہ جیسے بندے نے دعوت دی ہے کہ آئیے بیٹھ کے بات کرتے ہیں, تو اگر وہاں پر بھی یہ چیز ہوگی تو پھر مشکل ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ الیکشن اس وقت پر بھی نہ ہو جس وقت جو ہے وہ ہونا تھا, اور اس سے بھی آگے جو ہے وہ چل جائے. بہرحال خواجہ آصف نے آج ایک اور اہم خبر دی اور انہوں نے کہا ہے کہ 2022 کے اندر ہی میاں نواز شریف صاحب بھی واپس آ رہے ہیں. اسی نوٹ کے اوپر پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.